शाबान की 2 तारीख को करोड़ों हनफियों के पेशवा इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम आता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, चलिए एक ऐसे इमाम का तज़किरा सुनते हैं जिनके दुनिया में आज करोड़ हा करोड़ फॉलोअर हैं। चलिए उनके ताल्लुक से कुछ बातें सुनते हैं, सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है लयरिदन्नल हौद अलैया अक़वामुन मा अअरफ़हुम इल्ला बिकथरतिस सलाति अलैया। हौज़ कौसर पर मुझे ऐसी कौमें मिलेंगी जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने के सबब ही पहचानूँगा। द रीज़न ऑफ रिकॉग्नाइज़ेशन ऑन द डे ऑफ जजमेंट एट हौज़ कौसर। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कैसा, यानी अगर मिसाल के तौर पे आप यहाँ आए हैं, तो हो सकता है आपका नाम एंटर हुआ होगा। बाज़ बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो आपका कार्ड होता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ एंट्री मिलती है। और अगर बंदा वहाँ जाके कार्ड मिस कर जाए, वहाँ पहुँचे ट्रैवल करके और वो जो एंट्री कार्ड है वो मिस कर जाए, तो कितनी प्रॉब्लम होती है कि यार आ भी गया हूँ, ट्रैवल भी किया है, खर्च भी किया है, मगर कार्ड की वजह से नहीं जाने दिया जा रहा। कुछ हॉल्स होते हैं जिसमें दाखिले का टिकट होता है, वो टिकट ही मिस हो जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो। लेकिन दुनिया में वो टिकट परचेज़ की जा सकती है। किसी कॉन्फ्रेंस का कार्ड मिस हो जाए तो जनाब चलो कॉन्फ्रेंस रह गई ना, दोबारा मिल जाएगी। मगर हौज़े कौसर देयर इज़ नो अल्टरनेटिव है, एक ही चीज़ है, एक ही जगह है जहाँ से कयामत के दिन पानी मिलना है। जहाँ वो थर्स्ट, वो प्यास बुझेगी। और अल्लाहू अकबर, जब नबी ये पाक दीदार करवा रहे होंगे और अपने हाथों से जामे कौसर दे रहे होंगे और उस दिन किसी शख्स को रिकॉग्नाइज़ेशन ना मिले, उस दिन जब वो देखे कि मुझे नहीं पहचाना जा रहा या मेरे नंबर नहीं आ रहा है, ज़रा सोचें वो कितनी बड़ी महरूमी होगी। और सुभान अल्लाह, इट इज़ नॉट बिग डील। क्या फरमाया, जो कसरत से दुरूद पढ़ने वाले होंगे उनको मैं पहचानूँगा। अल्लाहू अकबर, मेरे आका मुझे पहचान लें, मेरे नबी मुझे पहचान लें। हौज़े कौसर पे मेरा नाम ले लें कि ये मेरा वो गुलाम है जो मुझ पर दुरूद कसरत से पढ़ता था, मेरी तो वसूली हो गई ना, मेरे तो वारे न्यारे हो गए, और क्या चाहिए? तो प्लीज़, और सुभान अल्लाह, जिस महीने में हम लोग इस वक़्त जी रहे हैं, माह शाबान, शाबान जो है ना, ये माह दुरूद भी है, ये भी याद रखिएगा। ये माह दुरूद किस लिए है? बड़ी तादाद में उलमा फरमाते हैं, जो आयत दुरूद है ना, माशाअल्लाह आप सबको याद होगी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तो अब ये वो आयत दुरूद है जो बचपन से सुन रहे हैं, और इसके बाद हम दुरूद पाक भी शौक से पढ़ते हैं। ये आयत दुरूद शाबान में नाज़िल हुई है। तो शाबान एक्चुअली इज़ माह दुरूद, तो इसमें ज़्यादा दुरूद पढ़ने हैं, और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसे दुरूद पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें कि बरोज़ क़यामत नबी पाक हमें पहचान भी लें, अपने हाथों से जाम कौसर अता फ़रमाएँ। बल्कि मुझे तो एक बुज़ुर्ग का शेर बहुत पसंद है, यहाँ दिल के बहुत करीब है मेरे वो शेर, और आपकी भी यकीनन ये तमन्ना होगी जब आप ये शेर सुनेंगे। तो वो कहते हैं, तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है सरे महशर, तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है सरे महशर, जब आका जामे कौसर दें, लबे अक़दस लगा कर दें। काश ऐसा हो जाए, अल्लाह हमें हौज़ कौसर पर जो है वो रुसवा ना फरमाए, बल्कि नबी पाक के हाथों हमें जामे कौसर मिल जाए। जामे कौसर की तो बड़ी बात है, कतरा मिल जाए ना, सैयदी आला हज़रत से पूछें, क्या कहते हैं? तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी। जाम तो बड़ी बात है, हुज़ूर एक बूंद मिल जाए ना। तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। उस दिन जब अच्छों को, नेकों को हुज़ूर छलकते जाम मिलें, एक कतरा हमें भी अता फरमा दीजिएगा। अल्लाह ये दुआएँ, ये तमन्नाएँ हमारे हक़ में कबूल फरमाए। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो 2 अज़ीम हस्तियों का ज़िक्र मैंने करना है, माह शाबान की 2 तारीख को करोड़ों हनफियों के पेशवा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु का यौम आता है। सब अक्सर हम में हनफी हैं, करोड़ों हनफी हैं। और हज़रत नुअमान बिन साबित, आपका नाम नुअमान, आपके वालिद का नाम साबित है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नाम से आप मशहूर हैं। बहुत सारों को शायद ये नहीं पता कि वो बहुत बड़े बिज़नेसमैन भी थे। करोड़ों हनफियों के पेशवा, फ़िक़्ह के इमाम, इसके बावजूद वो वन ऑफ द बिगेस्ट बिज़नेसमैन ऑफ दैट एरा थे। बड़ा काम था उनका। लेकिन सुभान अल्लाह, इल्म दीन के भी वो समुंदर थे, तक़वा के पहाड़ थे। छोटे-छोटे 2 वाक़यात जिससे हमें मैसेज लेना है। अल्लाह वालों को करामत नसीब होती है, अल्लाह वालों को कमाल नसीब होते हैं। आपको एक ऐसी नज़र नसीब हो गई थी। पहले तो रिवायतों में आता है कि जब बंदा वुज़ू करता है ना, तो उसके आज़ा के गुनाह धुल जाते हैं। सुभान अल्लाह, मुबारक हो जो 5 वक़्त के नमाज़ी हैं और वुज़ू करते रहते हैं। चेहरा धोने से चेहरे के गुनाह धुल जाते हैं, हाथ धोने से हाथ के गुनाह धुल जाते हैं, पैर धोने से पैरों के गुनाह धुल जाते हैं। सुभान अल्लाह। और अब इमाम आज़म सुभान अल्लाह, वो एक बार वुज़ू कर रहे थे, बराबर में एक बंदा वुज़ू कर रहा था। तो आपने वुज़ू करते हुए कहा, बेटा शराब से तौबा कर ले।
ایک بندے کو وضو کرتے دیکھا، کہا کہ گانے بازوں سے توبہ کر لے، ایک کو دیکھا، کہا بدکاری سے توبہ کر لے، ماں باپ کو ستانے، مثال دے رہا ہوں، ماں باپ کو ستانے سے توبہ کر لے۔ وہ لوگ توبہ کر لیتے، ان کو گناہ نظر آ جاتی کہ وضو کرتے ہوئے اس کے یہ گناہ گر رہا ہے۔ ابھی اللہ پاک نے ایسی ان کو نظر دی تھی، مگر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مولا مجھ سے یہ نعمت واپس لے لے، میں تیرے بندوں کے گناہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں چاہتا ہوں مجھ پر لوگوں کے عیب نہ کھلے۔ اللہ اکبر، اور ایسے ہی ہوا، آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ سے یہ ایک طرح سے جو ایسی بصیرت، ایسی نگاہ عطا کی گئی تھی، وہ واپس لے لی گئی۔ مگر ہمارے لیے کیا میسج ہے اس میں؟ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے یہ عطا تھی نا، خود سے تو نہیں بن گئی تھی۔ یعنی انہیں یہ عطا ہوتی بھی انہیں کو جو عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، جن کو کسی کے عیب دکھا دیے جائیں، ان کی نگاہی ایسی ہوتی ہوگی، ان کا تقویٰ کیسا ہوگا، مگر وہ بیک آف ہو گئے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ اور ایک ہم میں سے بہت بڑی تعداد ہے جو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ عیب پتہ چل جائے۔ یار کوئی مائنس پوائنٹ تو بتاؤ۔ ہمارے یہاں نارملی آفیسز میں، اداروں میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے، اور کوئی نئی تازی بتاؤ بھائی، کوئی اندر کی خبر بتاؤ، تاکہ اندر سے پتہ چلے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ اور پھر اتنے مزے لے لے کر کسی کا عیب، کسی کا جو ہے وہ کوئی معاملہ پتہ چل جائے، اس کو انجوائے کرتے ہیں لوگ، میسج چلاتے ہیں، فون کرتے ہیں۔ اور صرف آفیسز میں نہیں، فیملیز میں ہوتا ہے، محلوں میں ہوتا ہے، پتہ چلا اس کے بیٹے نے یہ کر دیا، پتہ چلا اس کی بیٹی نے یہ کر دیا، اور ہاں اس کے گھر میں یہ ہوا تھا، اس کے آفس میں پولیس آئی تھی، اس کو فون آیا تھا فلاں کا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ یہ اسلام نہیں ہے، اور نہ یہ اس کی تعلیمات ہے۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے جو کسی کے عیب کھولتا ہے اس کے عیب کھول دیے جائیں گے، جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے دنیا اور آخرت میں عیب چھپا دے گا۔ بتائیے اسلام مذہب کتنا پیارا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ چیزیں عبادت تو نہیں ہے؟ یعنی میں کسی کا عیب چھپاؤں، میں نے اللہ کو سجدہ تو نہیں کیا، میں نے روزہ تو نہیں رکھا، میں نے تلاوت تو نہیں کی، میں نے اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا، میں نے کسی مسلمان کا عیب چھپا لیا۔ لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل اسلام از، کہ مسلمان آپس میں پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، عزت سے رہیں، اٹ از ریکوائرڈ۔ عیب میں کسی کے چھپا رہا ہوں، میرے رب عیب چھپا رہا ہے، میری بخشش فرما رہا ہے، مجھے جنت میں داخل کر رہا ہے۔ یہ الگ ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا، میں نے پچھلے دنوں ایک ٹاپک ریڈی کروایا تھا، کیونکہ جب انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو مختلف فورمز پر، مختلف جگہوں پر بدقسمتی سے، چاہے وہ لبرلزم کے نام پر یا الحاد کے نام پر، ایتھیزم کے نام پر، یہ فضا قائم کی جاتی ہے کہ جناب اسلام جب بھی نافذ کیا جاتا ہے، اسلام جہاں ڈومینیٹ کرتا ہے وہاں پرابلم شروع ہو جاتی ہیں، وہاں پر جناب ایشو شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ ایک اسپیچ ریڈی کروائی، ایک ٹاپک ریڈی کروایا، کچھ کو اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیا، علماء سے کچھ مواد میں نے بھی جمع کیا۔ اسلام از ناٹ اے پرابلم فار دا سوسائٹی، ایکچولی اسلام از دا سولوشن فار سوسائٹی۔ یعنی اب میں آپ کو اسی ایپ پوشی کی مثال دی، ایسی کتنی مثالیں، آپ مسلمان کو تحفہ دیں آپ کو ثواب ملتا ہے، بھائی میں کسی کو تحفہ دے رہا ہوں، اس میں اللہ کی کون سی عبادت ہے؟ آپ مسکرائیں تو آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، اس میں بظاہر کون سی اللہ کی عبادت ہے؟ میں کسی کو مجھ پہ ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، اللہ مجھے جنت دے گا، یہ اللہ کی کون سی عبادت ہے؟ پڑوسی کا حق اچھا ادا کروں، اللہ مجھے جنت دے دے گا، بخش دے گا، پڑوسی کے ساتھ میں اچھا کر رہا ہوں، اس پہ رب کی کون سی عبادت ہے؟ ایسی کتنی عبادتیں ہیں، یہ تو میں بہت تھوڑی سی بتائیں، اگر اس کو میں لسٹ ڈاؤن کروں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اسلام کو ریکوائرڈ کیا ہے۔ تو ایکچولی دا ریکوائرمنٹ آف اسلام کہ ہم جس سوسائٹی میں رہیں وہاں حقوق کا خیال رکھیں۔ میرا اسلام تو جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے۔ آج ہم کسی اور سوسائٹی میں جا کر کہتے ہیں یار میں امریکہ سے آیا، یورپ سے آیا، جاپان سے آیا، کمال کی صفائی ہے، کمال کے حقوق ہیں، کمال جناب لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ان بیچاروں نے لگتا ہے اسلام پڑھا نہیں ہے۔ میرا اسلام تو کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو پڑھتے نہیں اور دوسروں کی باتیں پڑھ کے انسپائر ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اسلام جہاں پر پراپر نافذ کر دیا جائے، پراپر امپلیمنٹیشن آف اسلامک رولنگ ہو جائے، دنیا کی سب سے بیسٹ سوسائٹی وہ بن سکتی ہے۔ سچ بولنے والے کو جنت عطا ہوتی ہے، سچ بولنے والے سے رب راضی ہو جاتا ہے، سچ بولنے سے سوسائٹی اچھی ہوتی ہے نا۔ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے، مگر یہاں امام اعظم کا یہ جو کال اور امام اعظم کا یہ انداز ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ عیب پھیلانے نہیں ہیں، عیب چھپانے ہیں۔ اور یقین کریں اگر کسی کے عیب اچھالنے میں، ڈسکس کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے نا، تو انتظار کیجئے کہ چند دنوں بعد آپ ڈسکس ہو رہے ہوں گے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، من ضحکا ضحکا، جو ہنستا ہے بعد میں ہنسا جاتا ہے، اس پر ہنسا جاتا ہے۔ جو لوگوں پر ہنستا ہے نا، انجوائے کر کر کے، مزے لے لے کر، نہیں۔ کاش میرا یہ بیان سوشل میڈیا انفلوئنسرز یا جناب نیوز کاسٹرز اور اس طرح کے رپورٹرز سنیں جن کو خبر کی تلاش ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی تحقیق نہیں ہے، فلاں کی بیٹی نے یہ کر دیا، فلاں کے بیٹے نے یہ کر دیا، فلاں کے گھر سے یہ برآمد ہوا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ خبر ہی جھوٹی تھی، وہ تو ایف آئی آر تھی، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تھی، بعد میں ختم ہو گئی، بعد میں انویسٹیگیشن کی تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں، لیکن پورے زمانے میں اس کے ڈنڈورے پیٹ دی۔ کیسے جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ دو الگ باتیں، ایک تو اگر کسی میں عیب ہے تو بھی عیب نہیں اچھال سکتے، اور عیب نہیں اور عیب اچھال رہے تو پھر کدھر اللہ کو کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا، اور who cares؟ فکر ہی نہیں ہے جناب، اس پہ ویوز ملے گی، آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے نا، بس چلے گی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دن سے ڈرے وہ لوگ، اور میں کہتا ہوں چلے دنیا میں آپ کے عیب نہ کھلے، میرے نزدیک دنیا میں عیب کھلنا اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن عیب کھل گئے، ادھر جاؤں گا، ادھر کے بعد تو کوئی وہ ہے ہی نہیں نا، دوبارہ اس کو ریپیئر کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں بچپن سے ہم، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیسی دعا ہے؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں مولا عیب نہ کھولیو، نہ دنیا میں کھلے نہ محشر میں کھلے۔ اسی بندے سے پوچھ لے تم نے لوگوں کے عیب چھپائے؟ وہ نہیں چھپا رہا۔
فیملی نہیں چھپا رہی. خواتین اللہ کرے میری بہنیں یہ بیان سنیں, نہ کریں ایسا پلیز. پتا چل بھی جائے نا کہ یار اس کا یہ معاملہ ہے, کلوز اٹ, بند کریں. کیوں بتانا ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ صورتوں میں لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے کچھ ایپ بیان کرنے پڑتے ہیں, لیکن یہ الگ تفصیل ہے اس کی. کیا آپ نے کسی شرعی مفتی صاحب سے اجازت لی ہے اس بات کی کہ میں اس ایپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جناب لوگ بچ جائیں؟ اس کی کچھ صورتیں ضرور ہیں. ہاں آپ سے آ کے کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھائی میں فلاں جگہ پر اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں, اب آپ اس بندے کو پرٹیکولر اگر آپ کو کوئی بات پتا ہے تو بتا سکتے ہیں, اس کی بھی بنا کر تفصیل ہے. کوئی بندہ آ کے کہتا ہے میں اسے کاروبار کرنا چاہتا ہوں, اپنے پیسے لگا دوں, آپ کو کوئی تفصیل پتا ہے تو اس کو بتا سکتے ہیں. اور وہ بھی جتنی اچھا مثال کے طور پر اسے کاروبار کے لیے پوچھا ہے, آپ کہتے ہیں پیسے مت دینا, پیسے کھا جاتا ہے یا پیسوں میں پرابلم ہے, اگر آپ کے پاس کنفرم ہے شراب بھی پیتا ہے, دوسرے برے کام بھی, اس کی تو اجازت نہیں تھی, اس نے آپ سے کاروبار کے لیے پوچھا تھا, اس کا کردار تو نہیں پوچھا تھا. لیکن ہمیں تو بس ایگزیجریشن ملٹیپلیکیشن آئے, یہ عادت نکالیں اپنے اندر سے. میں جانوں میں اپنے اعمال تو پہلے ٹھیک کر لوں. اتنے ایک انگلی اٹھاؤ گے کسی کی طرف, تین اپنی طرف آ رہی ہے, کیا شاندار ایمان. اب دیکھ رہے یہ بڑوں کا ایک عمل, بس کتنی باتیں ہو رہی. امام اعظم نے ایک عمل کیا, لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل میسج ریسیونگ. امام اعظم کا ایک اور کام, اتنے بڑے امام, مگر آپ کی والدہ کا ایک عجب انداز تھا. آپ کی والدہ کو جب بھی کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا نا, تو مسجد میں سمجھ لیں محلے کے ایک امام صاحب تھے یا ایک وائز تھے, دو افراد تھے, ایک اچھی تقریر کرتے تھے اور ایک مسجد کے امام تھے. کبھی کہتی ان سے پوچھ کر آؤ, کبھی کہتی ان سے پوچھ کر. امام اعظم ہیں جو جن کے شاگرد مجتہد تھے, مگر ماں کہتی تھی ان سے پوچھ کر آؤ, تو وہ ان سے پوچھ کے آتے تھے. اچھا پوچھے جاتے تھے تو امام صاحب کہتے ہیں امام صاحب امام اعظم کیوں گناہ گار کر رہے ہیں, آپ ہم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں, ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں. اب ماں نے کہا تم جواب دو. کہا اچھا ایسا کرے آپ ہی جواب دے دیں. امام اعظم جواب دیتے کہ یہی میرا جواب ہے, اپنی والدہ کو بتا دیں. والدہ کو آ کے بتا دیں کہ امام صاحب نے یہ جواب دیا, بیکاز ماں اس سے سیٹسفائی ہوتی تھی. ایک بار امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ کی گلیوں میں اپنی والدہ کو اونٹ پر یا کچر پر بٹھا کر اس کی لگام تھام کر جا رہے. کہاں جا رہے ہیں؟ ماں نے کہا تھا آج میں پوچھ کر آؤں گی فلاں وائز سے. ماں کو لے کر گئے, اس کے حجرے کے باہر کھڑے ہو گئے, ماں اندر گئی, سوال پوچھ کے واپس آئی, ماں کو واپس لے کر آئے. کیا سیکھنے کو ملا؟ ماں کو نہیں کہا اے ماں جانتی نہیں میں کون ہوں, میرے شاگردوں میں بڑے بڑے مفتی ہیں اور میں کسی مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھنے جاؤں؟ یو ڈونٹ نو ہو ایم آئی, میرا مرتبہ کیا ہے. لوگ میرے آگے کتابیں لے کر مجھ سے سیکھنے آتے ہیں اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ امام سے سوال کر کے آؤ. یہ میسج ہے ہم ان تمام لوگوں کے لیے جو آج پی ایچ ڈی کر چکے, جو آج کسی کمپنی میں سی او ہیں, جو سی او ہیں, جو جناب مینیجر ہیں, جو ڈائریکٹر ہیں. آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کے تحت سینکڑوں ہزاروں یا بیسوں لوگ کام کرتے ہوں گے. آپ مقام بن گیا, اور یہ مقام بننے کے بعد نارملی ماں باپ کو کیا کہہ رہے ہوتے, پتہ نہیں میں کون ہو گیا. ماں میں بڑا افسر بن گیا ہوں, میں بڑا آدمی بن گیا ہوں, یہ چھوٹے موٹے کام میں نہیں کروں گا. آپ ہر کام مجھے دیتی ہو, لگتا ہے مجھے ابھی بھی بچہ ہی سمجھتی ہو, پتہ نہیں میں کیا ہو گیا ہوں. اب تو اتنے فالوور ہو گئے میرے سوشل میڈیا پہ, اب تو زمانے میں میرا نام ہو گیا, میرا بیان, میری تقریر, میری اسپیچ لوگ سنتے ہیں. یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. سیکھیے امام اعظم سے. ماں کو کبھی نہیں کہا میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں, ماں کے سامنے وہ بچہ ہی بنے رہے. کبھی اپنے ماں باپ کو مت کہنا کہ میں کیا بنا, ارے میں جو بنا ہوں انہی کی وجہ سے تو بنا ہوں. اگر آج کوئی مرتبہ ملا ہے تو کس لیے ملا ہے؟ ماں باپ کی دعاؤں سے ملا ہے, ان کی برکتوں سے ملا ہے. میں انہی کو جا کر بتاؤں گا میں بڑا ہو گیا ہوں. جتنے بڑے ہو جاؤ ماں باپ کے قدموں میں رہنا, ان کا بچہ بن کر رہنا, ان کی خدمت کرتے رہنا. واللہ وہ جو دعائیں ملیں گی وہ آپ کو اور بلندی پہ لے جائیں گی. کیا خوبصورت میسج ملتا ہے بڑوں کی سیرت سے. ادب کیجیے. میں اپنی زندگی کا ایک نچوڑ دینا چاہتا ہوں. جس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی دعائیں ہیں نا, اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اور جس کے ساتھ اس کے ماں باپ ناراض ہیں, بے شک سارا زمانہ راضی ہے, آفس میں سارے لوگ راضی, میرا باس بھی راضی, میرا مینیجر بھی راضی, میرے کولیگز بھی راضی ہیں, ماں باپ ناراض ہیں, اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا. اپنی لائن ٹھیک کیجیے. سب سے پہلے ماں باپ ہیں, ان کو راضی کیجیے, ان کی خدمت کیجیے. بڑی عمر میں ہو جاتے ہیں چڑچڑے. ایک بڑے اچھے جملے پڑھنے کو ملے تھے سوشل میڈیا پر. کہتا ہے 4 سال کا تھا, ایک بچے کی کہانی لکھی تھی, تو میں کہتا تھا میرے ابو سے ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے, مائی فادر از بیسٹ. جب 10 سال کا ہوا تو کہتا ہوں کہ میرے فادر میرے دوست ہیں, ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزہ ہی اور ہے. 14-15 سال کا ہوا تو کہنے لگا کہ ابو کو لگتا ہے میری ہر چیز سے اعتراض ہو گیا. 20-25 سال کا ہوا تو سوچا کہ اس بندے کے ساتھ رہتا کوئی کیسے ہوگا, کوئی امی پتہ نہیں زندگی کیسے گزار رہی ہیں. 30-35 سال کی عمر کے بعد تو لگا کہ رہنے نہیں چاہیے ان کے ساتھ, زندگی الگ کر دینی چاہیے. اب ان کی عمر نہیں ہے, اب ان کو سمجھ نہیں آتی باتیں. 40-45 سال کا ہوا تو مجھے لگا کہ ابو نے ہمیں پالا کیسے تھا. بچوں کو پالنا تو بہت مشکل ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. 50 سال کی عمر پہ پہنچا تو مجھے لگا کہ کیا کمال کے اصول تھے میرے ابو کے, مجھے بھی وہی اصول اپنے بچوں پہ امپلیمنٹ کرنے چاہیے. اور جب 60 سال کا ہوا تو اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ مائی فادر از بیسٹ. میرے ابو جیسا کوئی نہیں تھا. آخر میں ایک جملہ لکھا تھا, 56 سال لگے واپس اس جملے پر آنے کر, واپس اس جملے پر پہنچنے پر کہ مائی فادر از بیسٹ. جوانی میں جو باپ برا نہیں لگتا تھا, ایک ایج پر آ کر اس باپ کی ہر بات یاد آتی ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے 20-25-30 سال کی عمر میں جن کو واقعی ابو کی باتیں اریٹیٹ کر رہی ہوں گی. بلیو کریں, یہاں 50 سال کے لوگ بھی بیٹھے, پوچھیں ان سے, ان کو اب اپنے والد کی ہر بات یاد آتی ہے. تو کاش کی بات پہلے ہی سمجھ جائیں کہ مائی فادر از بیسٹ, مائی پیرنٹس آر بیسٹ. مجھے ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور ان کی باتیں ٹھیک ہیں, میرے لیے ہی بہتر ہوتی ہے. سو دوستو آپ نے امام اعظم
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کچھ باتیں اور مختصر ان کے 2 واقعے کو سنا. اس سے آپ کو کیا باتیں سیکھنے کو ملی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا. ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے, اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم.